बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू आपको स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर में खुश आमदीद कहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौजू पे बात करते हैं, जिसमें एजुकेशन भी है, सोशल इश्यूज़ भी हैं, टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ भी हैं, इकनॉमिक इश्यूज़ भी हैं, और ख़ास तौर पे हमारा फोकस इस पे होता है कि हल क्या है और किस तरह पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो सकता है। बगैर एजुकेशन के कोई भी कंट्री जो है, कोई भी ममालिक तरक्की नहीं कर सकते। एजुकेशन हमेशा रोल प्ले करता है। किसी भी मुल्क को जब हम देखते हैं तो उसकी ट्रैफिक से देखते हैं कि ट्रैफिक से पता चलता है कि तरबियत कितनी है, उसकी डिसिप्लिन कितना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जब हम अब ट्रैफिक को देखते हैं तो हैप्पा-हैज़र्ड ट्रैफिक है, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, जिससे लगता है। और लाहौर में ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं तो पढ़े लिखे लोगों के शहर में भी तरबियत का फुकदान नज़र आता है, डिसिप्लिन नहीं है। आज का जो हमारा मौजू है वो इसी पे है, एजुकेशन और डिसिप्लिन के ऊपर। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर खालिद महमूद साहब। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और बाकी डॉक्टर साहब खुद अपने बारे में बताएंगे। इन्होंने बहुत से काम किए हुए हैं, तो इनको हम एक्सप्लोर करेंगे आज। डॉक्टर साहब, आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। पाकिस्तान में अगर हम देखें तो दो यूनिवर्सिटी बड़ी हैं, एक कराची यूनिवर्सिटी और एक पंजाब यूनिवर्सिटी है। तो हम ये जब बाहर निकलते हैं सड़कों पे, तो ये जो हमें तरबियत का फुकदान नज़र आता है, ये क्यों नज़र आता है? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपके इस प्रोग्राम की वसादत से अच्छा है कि कुछ बातें हों और हम इस कौम के साथ, इस मुल्क के जो अवाम हैं उनके साथ हम मुखातिब हों, अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकें। जी जी। मेरी यूनिवर्सिटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी भी है, कदीम, और पाकिस्तान की अगर सबसे बड़ी नहीं तो ये दूसरे तीसरे नंबर की बड़ी ज़रूर होगी। बिल्कुल। इसमें तकरीबन 50,000 तालिब इल्मों को हम एक वक्त में जो है वो एजुकेट कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब, आपने जो तरबियत की बात की है ना, मैं ये समझता हूँ कि तरबियत के मुख्तलिफ दर्जे हैं। सबसे पहला दर्जा तो घर है कि बच्चा जो है वो छोटी उम्र में ही जब वो बातें सीखना शुरू कर देता है। उसके बाद जब उसकी स्कूलिंग शुरू होती है तो उसके फिर लेवल्स हैं। एक प्राइमरी का लेवल है, फिर सेकेंडरी का लेवल है, उसके बाद हायर एजुकेशन का लेवल है। और मैं ये भी समझता हूँ कि हायर एजुकेशन मुकम्मल करने के बाद भी वो मुआशरे में जब जाता है तो फिर भी सीखने का अमल उसका रुकता नहीं है। बिल्कुल सही। तो ये जो सीखने का अमल है ना, जिसको हम तालीम कहते हैं, ये तरबियत उसके साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल। ये जो एक तालीमी इदारे से फारग होने के बाद उसको हम टर्मिनोलॉजी में इनविजिबल कॉलेज कहते हैं। बिल्कुल। कि इंसान जो है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपने दोस्तों से और ज़िंदगी के जो तजर्बात होते हैं उनसे सीखता है। तो आप जो तरबियत की कमी की बात कर रहे हैं ना, ये हमारा, आप कह रहे हैं कि कौमी एक मसला है, और इसको हम नेशनल करैक्टर कहेंगे कि बहुत सारी ऐसी कौमें इस दुनिया की जिनके मुकाबले में हमारे यहाँ तरबियत की कमी है। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि मुआशरा जो अमूमी तौर पर जिन मसाइल का शिकार है उसकी वजह से ये कमी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब इस मिसाल के तौर पे अगर हमारे मुआशरे में करप्शन होगी, हमारे मुआशरे में नाअहली होगी, हमारे मुआशरे में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, मेरिट का कत्ल होगा, जी मेरिट का कत्ल होगा, अकरबा परवरी होगी, तो जाहिर है जो बच्चा इस दुनिया में नया आता है वो यही कुछ सीखता है। बिल्कुल। एनवायरनमेंट तो हम खाली किताबें पढ़ा के और सिर्फ थ्योरी की बातें करके तरबियत तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। तालीम तो हो सकती है, बिल्कुल, कि वो कुछ थ्योरी सीख जाएगा, लेकिन ये जो थ्योरेटिकल बातें जब प्रैक्टिकल फॉर्म में आती हैं तो तरबियत का मसला असल में उस वक्त शुरू होता है। बिल्कुल ठीक है। जब एक बच्चा कानून के बारे में किताब में पढ़ता है या तालीमी इदारे में पढ़ता है, लेकिन वो हर जगह पे उसकी वायलेशन देखता है, तो असल तरबियत उसकी उससे होती है। बिल्कुल। और यहाँ अगर कानून तोड़ा जाए और उससे कोई पूछने वाला ना हो तो डॉक्टर साहब फिर उसकी तरबियत कैसे हो? बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आप भी बाहर रहे हैं, मैं भी बाहर रहा हूँ। आपने देखा है कि वहाँ सिस्टम किस तरह के होते हैं, कैसे काम कर रहे होते हैं। वहाँ डर और खौफ होता है कानून का। हमारे यहाँ वो कानून का डर और खौफ नहीं है। तो क्या वजह है हमारे यहाँ? जो थोड़ी सी आपने वजह तो बता दी है कि टॉप टू बॉटम हमारा इशू है। जी ऐसे ही।
जब टॉप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो बॉटम कैसे करेगा? तो उसको देख के हम आगे चलते हैं। करप्शन की भी आपने बात कर दी, ओवरऑल सोसाइटी में करप्शन बहुत है। तो अगर हम पहले देखते हैं 70s तक, तो तब तो हालात बहुत अच्छे थे, तब करप्शन भी नहीं होती थी, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर थी। आखिर क्या वजह हुई कि बाद में करप्शन आ गई? इसमें डॉक्टर साहब ऐसा है कि मेरी राय में कि जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ी है ना जी जिस रफ्तार से, जी जी उस रफ्तार से हमने जो इन्वेस्टमेंट करनी थी अपने पैसे की, अपनी तवज्जो की, बिल्कुल अपनी तरजीहात की, वो इन्वेस्टमेंट हमने कम कर दी। बिल्कुल आबादी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी, हमारी इन्वेस्टमेंट कम होती चली गई और एक हजूम सा इस मुल्क में जो है वो पैदा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे हम पीछे चलते जाएं तो हम अपनी तारीख में देखें तो हालात बेहतर थे, अखलाक था, किरदार था, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि एक ओवरऑल भी दुनिया में एक मटेरियलिज्म की या एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच आई, मादा या पैसे की दौड़ आई। और आपको याद होगा कि आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले जो बंदा करप्ट होता था वो मोहल्ले में इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। लेकिन आज आप देखें कि जिसके पास पैसा है, आज कोई नहीं पूछता कि पैसा किस जरिए से कमाया है। आजकल इज्जत अब उसी की है जिसके पास पैसा है, जिसके पास सहूलियात है जिंदगी की। तो ये जो एक डिक्लाइन या एक जवाल आया है, जाहिर है मैंने इसके लिए अर्ज किया कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, और ये जो फैसले करने होते हैं ये आम आवाम ने नहीं करने होते। इसमें जो ज्यादा जिम्मेदारी बनती है वो लीडर्स की बनती है। बिल्कुल ठीक है। वो लीडर सियासी भी हो सकते हैं, वो लीडर तालीम के मैदान में भी हो सकते हैं, उसमें हमारे उलमा का जो किरदार है उसकी भी बात की जा सकती है। जो भी जिस सतह का भी लीडर है, सोशल वर्कर भी इसमें शामिल हैं, कि लीडरशिप अच्छी मिलेगी तो ये मसाइल जो हैं ये हल होते चले जाएंगे और हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपने पॉपुलेशन की बात की, तो जब पाकिस्तान बना था तो इस रीजन की पॉपुलेशन 3 करोड़ थी। जब 71 में सेपरेशन हुई थी तो तब इस रीजन की आबादी 4 करोड़ थी जी, और बांग्लादेश की बनते वक्त 5 करोड़ थी। बांग्लादेश इस वक्त 16 करोड़ पे है, 16 से 17 पे। हम जो है वो 4 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 24 करोड़ ऑफिशियल जो फिगर है। अनऑफिशियल ये भी कहा जाता है क्योंकि प्रॉपर सेंसस नहीं हुए तो मे बी 30 करोड़ है, क्योंकि हमने वो एक फिक्स रेट के ऊपर पॉपुलेशन ग्रोथ रखी हुई है। अपने इर्द गिर्द हम देखें तो कहीं भी आपको 3 बच्चों से तो कम नज़र नहीं आते, 3 से ज़्यादा ही नज़र आते हैं। तो पॉपुलेशन तो एक मेजर इशू है ही है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम एजुकेशन को देखते हैं तो कोरोना आने से पहले तकरीबन 50 लाख बच्चे स्कूल से बाहर थे। कोरोना आने के बाद अब तकरीबन 3 करोड़ के करीब हो गए। और वैसे भी जनरली हम ड्रॉप आउट रेट की जब आप बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी, आप क्योंकि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, तो यूनिवर्सिटी लेवल तक 11-12% स्टूडेंट रह जाता है, उससे पहले सारा ड्रॉप हो जाता है। तो हुकूमत को अलावा प्राइवेट सेक्टर को क्या करना चाहिए? हम सिर्फ हुकूमत की बात करते हैं, हमने कभी प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं की। जी बिल्कुल सही है। हुकूमत की बात हम इसलिए करते हैं कि हुकूमत के पास बहरहाल प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा वसाइल होते हैं, और वसाइल के साथ साथ फिर ये है कि पॉलिसी साजी का इख्तियार होता है। लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर की बात इसलिए करनी ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं करता। हत्ता कि जो बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ भी प्राइवेट सेक्टर बहुत आगे बढ़ के हुकूमत का साथ देता है, पॉलिसियाँ हुकूमत बनाती है, प्राइवेट सेक्टर उसको मदद फराहम करता है, हैंड होल्डिंग होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर ग्रो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर का रोल नहीं है। आप खुद तालीमी इदारों में देख लें कि बहुत सारे तालीमी इदारे आजकल प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, बिल्कुल, और उनमें से बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्वालिटी के इश्यूज भी हैं लेकिन अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो मेरी तो ये राय है कि प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहिए, और इसके लिए मैं फिर हुकूमत को जिम्मेदार करार दूंगा कि पॉलिसीज बनाने का काम और प्राइवेट सेक्टर को दावत देने का काम फिर हुकूमत नहीं करना होता है, इसलिए कि अवाम की जो नुमाइंदा है और उस नुमाइंदगी की वजह से जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत की ही बनती है। वो ऐसी पॉलिसियाँ बनाए कि प्राइवेट सेक्टर के जो वसाइल हैं उनको इस कौम की तरबियत के लिए इस्तेमाल करे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। प्राइवेट सेक्टर को अगर हम एजुकेशन सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो 2002 से पहले ना होने के बराबर था, चंद नाम थे सिर्फ जी। 2002 में पंजाब में जब चार्टर देने शुरू हुए तो अब
100 سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہی انسٹیٹیوٹ اور یونیورسٹیز بن گئی ہیں، کافی بڑا اسٹوڈنٹ اب ان کی طرف بھی ہے. لیکن اوور آل گورنمنٹ سیکٹر کو جب ہم دیکھتے ہیں، اسکول ایجوکیشن کو اگر ہم لیں تو بچپن میں مجھے یاد ہے کہ کمپریہنسو تھا میرا خیال لاسٹ جو آیا تھا، اس کے بعد کوئی ماڈل نیا نہیں آیا. اور اس وقت اس میں جو کلاس اسٹرینتھ ہوتی تھی وہ 35 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. پھر پاپولیشن بڑھنے کی وجہ سے وہاں بھی 100 سے زیادہ ایک کلاس میں، اور وہ اسٹینڈرڈ نہ رہا. پرانے دور میں جب آپ بھی پڑھے ہیں میں بھی پڑھا ہوں، تو تب ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کا جو اسٹینڈرڈ تھا بہت اچھا تھا، جس میں لاہور کو اگر ہم لیتے ہیں تو لاہور میں سینٹرل ماڈل، لوئر مال اور گورنمنٹ کالج دونوں آمنے سامنے ہیں، دونوں ٹاپ کے ہوتے تھے. تو پرائیویٹ سیکٹر نے آ کے اپنا رول تو پلے کیا ہے، لیکن کمرشلائزیشن امپیکٹ بھی آ گیا. تو ایز اے پنجاب یونیورسٹی وائس چانسلر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی پیچھے گئی ہے یا آگے گئی؟ دیکھیں جی، میں پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے چونکہ بات کر رہا ہوں، نمائندگی کر رہا ہوں اپنی یونیورسٹی کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس ملک میں ایک سستا ترین ادارہ ہیں کہ جو بڑی تھوڑی سی فیس کے اوپر ہم اس ملک کے بچوں کی جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو 50,000 طالب علم ہیں ان سے جو ہم فیس لیتے ہیں وہ ہمارے بجٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ بنتا ہے. اور جس طریقے سے مہنگائی آگے بڑھ رہی ہے، ہماری فیس بڑھنے کی جو رفتار ہے بہت ہی سلو ہے. پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ فیس میں اضافہ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو بجٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ بہت بڑا ایک مسئلے کی صورت میں سامنے آیا ہے. تو پنجاب یونیورسٹی کی جہاں تک آپ کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس ملٹیپل جو ہیں وہ شعبہ جات ہیں، 100 سے زیادہ شعبہ جات ہیں جو 19 فیکلٹیز میں بٹے ہوئے ہیں. تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ آپ جو کوالٹی کی بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کی یا ریسرچ کی، کسی شعبے میں کچھ زیادہ ہے، کسی دوسرے شعبے میں کچھ کم ہے. ابھی انٹرنیشنل رینکنگ آئی ہے کیو ایس کی سبجیکٹ رینکنگ، تو ہمارے 14 سبجیکٹ ایریاز جو ہیں اس میں اس کی رینکنگ میں شامل ہیں اور ورلڈ وائڈ ریناؤنڈ ہیں. تو باقی کچھ نہیں بھی ہیں ابھی، اس کے لیے ہماری کوشش جاری ہے. میں یونیورسٹی کی رینکنگ کمیٹی کا بھی ہیڈ رہا ہوں، تو اس حوالے سے میں نے اس پہ کافی کام کیا ہے. ہم لوگ وہاں پہ اپنے ٹیچرز کو بھی لیکچر دیتے ہیں، سیمینار کرواتے ہیں، ان کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کی جو عزت ہے، اس کی جو ریپیوٹ ہے، اس میں نو ڈاؤٹ کہ ٹیچنگ اور ریسرچ کا حصہ ہے. تو ہم ان کی موٹیویشن کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں. تو کوالٹی کو چیک کرنے کا بھی ایک میکانزم ہے پچھلے کچھ سالوں سے، اس سے پہلے نہیں تھا. بالکل ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کوالٹی انہینسمنٹ سیلز بنائے ہیں اور وہ لازم کیے ہیں ہر یونیورسٹی کے اندر. تو ہمارے پاس بھی کوالٹی انہینسمنٹ سیل ایک کافی بڑے سائز کا ہے اور ہم اس پہ لگے رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں کوالٹی کو امپروو کرنا یا کم از کم اس کو اسیس کرنا ایک چیلنج رہا ہے. بالکل. لیکن اس میں ہم نئے نئے تجربے بھی کرتے رہتے ہیں ایچ ای سی کے ساتھ مل کے، اور کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم لوگ میئرز بھی لیتے رہتے ہیں. تو اوور آل کوالٹی دیکھی جائے ایجوکیشن کی تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ کم ہوئی ہے. آج بھی ہم لوگ جو ہیں 10,000 کے قریب جو ہے وہ ایک سال میں نئے بچوں کو داخلہ دیتے ہیں، اور تقریباً اتنے بچوں کو ہم ہر سال ڈگری دے کے بھیجتے ہیں. اور ہماری جو یونیورسٹی ہے وہ پاکستان کی جو 3-4 بیسٹ یونیورسٹیز ہیں ان میں سے ایک ہے. کبھی ایک پوزیشن اوپر چلی جاتی ہے، کبھی ایک رینک نیچے آ جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جو جاب مارکیٹ ہے اس میں ابھی بھی ہماری یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اب بریک کا ٹائم ہو گیا ہے تو بریک کے بعد واپس آ کے آپ نے کیونکہ 2 بڑے امپورٹنٹ ایریا چھیڑ دیے ہیں، کوالٹی اور ریسرچ، تو اس پہ ہم بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں. جی ناظرین، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے بعد آ کے ہم دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے ڈسکشن کریں گے اس کے اوپر. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے 2 ایریا کو چھیڑ دیا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو ایچ ای سی 2002 میں بنا تھا. ایچ ای سی سے پہلے وہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن تھا. تو اس کو بنانے کا پرپس جو تھا وہ یہی تھا کہ کوالٹی آف ایجوکیشن امپروو کیا جائے، کچھ اسٹینڈرڈائزیشن لائی جائے.
اس سے پہلے ہمارے سسٹم میں 2 سال کا BA BSc اور پھر MA MSc ہوتا تھا، پھر MPhil اور پھر PhD پروگرام. پاکستان میں تو بہت کم PhD پہلے پروڈیوس ہوتے تھے، زیادہ باہر سے جا کے پڑھ کے آتے تھے. تو یہ کام تو ایک بڑا اچھا ہوا تھا کہ ایک تو اسٹینڈرڈائزیشن لے کے آئے، 4 سال ڈگری پروگرام کیا، انٹرنیشنل رینکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے کام ہوئے، کوالٹی جو آپ نے ذکر کیا. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں فردر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے HEC کی بات کی ہے نا، 2002 میں یہ بنی، اس سے پہلے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن تھی، اور یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا جو کردار تھا وہ بڑا محدود سا تھا. بالکل. تو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن بنانے کا جو مقصد یہی تھا کہ کوانٹٹی اور کوالٹی ان دونوں کو بہتر کیا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ آج کل شکایت بھی کرتے ہیں کہ کوانٹٹی کے چکر میں جو ہے وہ کوالٹی تھوڑی کمپرومائز ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں کہیں بھی ہو، جب آپ کوانٹٹی پہ فوکس بڑھا دیں گے بالکل تو کوالٹی کہیں نہ کہیں کچھ کمپرومائز ہو جاتی ہے. یہ صرف ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں ہے. آٹومیٹک فلٹریشن پروسیس. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا HEC کی کہ فردر کیا ہو سکتا ہے یا اور کیا تجاویز ہو سکتی ہیں، یہ کیا ہو سکتا ہے، یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ HEC بنی، اس کے بعد پھر صوبوں کو کہا گیا کہ آپ اپنی HEC بنائیں. بالکل. اور 2 صوبوں میں یہ بنا بھی دی گئی، سندھ میں اور لیڈ سندھ نے لیا. جی بالکل، لیڈ سندھ نے لیا، اور پھر پنجاب میں بن گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو HEC کے مقاصد تھے نا وہ ابھی پوری طرح سے حاصل نہیں کیے گئے. بالکل. ابھی بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ جو اس میں ہرڈلز ہیں، رکاوٹیں ہیں، ان پر کام کیا جائے. ایسا ہوتا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کو بعض اوقات HEC سے شکایات بھی ہوتی ہیں. ایک طرف HEC جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، اور دوسری طرف اس کام میں کچھ شکایات بھی پیدا ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس وقت جو چیئرمین HEC ہیں ڈاکٹر مختار صاحب، وہ خود ایک ایکڈیمیشین ہیں، وہ خود پروفیسر رہے ہیں، تو اور اس سے پہلے وہ HEC کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں. تو ان کو اس بات کا تجربہ ہے، اس بات سے پوری ان کو آگاہی ہے کہ کیا مسائل کی نوعیت کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ HEC آگے بڑھ کے اپنا رول جو ہے وہ ایک لیڈنگ رول والا جو کام ہے وہ اس کو اور بڑھائے، اور HEC کے سسٹم کے اندر جو کچھ کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں HEC کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر جو اس کے آبجیکٹیوز لکھے ہوئے ہیں وہ بڑے کلیئر ہیں. بالکل. ان میں کسی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کی امپلیمنٹیشن کی سٹیج پہ. لیکن آج کل سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مطلب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے کمپریہنسو ہیں کہ اگر انہی کو اچیو کرنے کے لیے کوشش جاری رکھی جائے تو بہت سارے نئے آئیڈیا HEC نے بہت سارے نئے آئیڈیاز دیے. اس کا نتیجہ ہے کہ آج آپ ریسرچ میں آگے ہیں کافی، اور انٹرنیشنل جو رینکنگ سسٹمز ہیں اس میں آپ کی یونیورسٹیوں کے نام بھی آتے ہیں، آپ کے ریسرچرز کے نام بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. خود میرا نام جو ہے وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ایک لسٹ ان کے ایک پروفیسر نے بنائی ہے، وہ ٹاپ 2% جو ورلڈ وائڈ ریسرچرز ہیں ان کی لسٹ ہے، اس میں خود میرا نام بھی شامل ہے. تو میں یہ میرے فیلڈ میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس فیلڈ میں آگے بڑھ رہا ہے، لیکن جس رفتار سے بڑھنا چاہیے اس رفتار سے بڑھنا چاہیے. اور سب سے بڑا جو اس وقت پرابلم ہے جس کو نہ صرف HEC فیس کر رہی ہے بلکہ یونیورسٹیاں اپنے طور پر بھی فیس کر رہی ہیں، وہ ہے اکنامک ایشو. بالکل صحیح کہا کہ ہمارے پاس آئیڈیاز ہیں، ہم لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ٹرین ٹیم ہے، بہت سارے لوگ باہر کے ملکوں سے PhD کر کے آ گئے ہیں، لیکن ان سے کام لینے کے لیے ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. اب دیکھیں نا، سائنس کے فیلڈ میں، ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں اور سوشل سائنسز میں اچھے ملکوں سے، بڑے ملکوں سے ہمارے پاس PhD کر کے واپس آئے ہیں، اور اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں، اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہم ان کو لیب میں جو ہے وہ کیمیکلز کہاں سے دیں، لیب میں مشینز کہاں سے دیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. اگر ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں ہوں گے تو کوئی بھی ادارہ آگے نہیں بڑھ سکتا. بالکل صحیح کہا آپ نے ڈاکٹر صاحب. اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، جو اکنامک ایشو آپ نے بات کیا، ہمارا 75 ایئر سے میجر، لاسٹ 50 ایئر سے خاص طور پہ میجر ایشو ہے. سلوشن موجود ہیں. میں اکثر بات کیا کرتا ہوں، کیونکہ میں میزائل اور سیٹلائٹ پروگرام پہ کام کرتا رہا ہوں، کہ اگر ہم نیوکلیر ویپن بنا سکتے ہیں، اگر ہم میزائل بنا سکتے ہیں، تو ہم اپنی اکانومی بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. صرف ڈیڈیکیشن چاہیے. ایسے ہی. تو آپ نے اپنے بارے میں تھوڑا سا ذکر کیا، کیونکہ ابھی تک آپ کا انٹروڈکشن ہم نے صرف ایز اے وائس چانسلر کروایا، سر آپ کو ہم نے ایکسپلور نہیں کیا. جی اب اپنے بارے میں ذرا لوگوں کو بتائیں کہ آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا کیا. جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. میری بیک گراؤنڈ یہ ہے جی کہ میں ضلع شیخوپورہ میں ایک قصبہ ہے شرد پور شریف نام کا. جی بالکل.
وہاں میں پیدا ہوا، وہیں کے اسکول سے میں نے میٹرک کیا، پھر لاہور میں اسلامیہ کالج سول لائن کا میں طالب علم رہا، ایف ایس سی کی، بی اے کیا، پھر پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ایم اے کیا۔ اس زمانے میں ہمارے سبجیکٹ کا نام تھا لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس، اس میں نے ایم اے کیا۔ پھر میں نے اس کے بعد جاب شروع کی، کالج میں جاب شروع کی، اور کوئی 3.5 سال کی جاب کے بعد میں یونیورسٹی میں لیکچرر ہوا۔ اس کالج کی جاب کے دوران میں نے جو ہے اپنی پڑھائی کا سلسلہ جو ہے اس کو منقطع نہیں کیا، میں نے ایل ایل بی کر لیا پرائیویٹ کالج سے، میں نے ایم اے اسلامیات کر لیا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جب سے میں لیکچرر ہوں، میرے لیکچرر ہوئے ہوئے کوئی 30 سال اگلے مہینے میرے پورے ہو جائیں گے۔ تو اس دوران میں نے بہت سی ریسرچ کی، پبلش کی، ڈپارٹمنٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے دن رات محنت کی۔ اس دوران مجھے موقع ملا باہر کے ملکوں میں جانے کا، تو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس سے میں نے پوسٹ ڈاک کیا، ماشاءاللہ۔ اور ایچ ای سی کی کنٹریبیوشن کی ہم بات کر رہے تھے، تو ایچ ای سی کے اسکالرشپ پہ میں گیا تھا، اور ایچ ای سی کی اس طرح کی بہت ساری ایسی کنٹریبیوشنز ہیں کہ جس کا ذکر ہونا چاہیے، کہ ایک اسکالر کو یہاں سے اٹھایا اور وہاں سے جا کے اس کو پوسٹ ڈاک کرایا۔ تو یہ سارا کام جو ہے کرتے کرتے جو ہے وہ الحمدللہ میں ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی رہا، اور پروفیسر ہوئے مجھے کئی سال ہو گئے ہیں، اور ڈین بھی رہا، اور اس کے بعد ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ میری ذمہ داری پرو وائس چانسلر کی، بالکل، اور چونکہ ہمارے ہاں وائس چانسلر کی سیٹ خالی ہے تو اس وجہ سے وائس چانسلر کی ذمہ داری بالکل وہ آپ کے پاس ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک تعارف ہے، اس میں آپ کو مزید بات پوچھنا چاہیں تو؟ گریٹ اچیومنٹ ہے آپ کی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، اور میرا بھی بچپن شیخوپورہ میں گزرا ہوا ہے جی، میں نے کلاس 5 میں شیخوپورہ ڈسٹرکٹ ٹاپ کیا تھا۔ جی ماشاءاللہ۔ تو اچھی بات ہوئی کہ آپ اسی ڈسٹرکٹ سے، میرا تعلق تو وہاں سے نہیں، میرا تعلق تو لاہور سے ہے، لیکن کچھ ٹائم پیریڈ وہاں گزارا ہوا ہے۔ تو ایچ ای سی کی آپ نے رول کی بات کر دی، اگر ہم اسکالرشپ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں پہلی دفعہ، ویسے تو مختلف اسکالرشپس آتے تھے، لیکن جو اسکالرشپ اسکیم جو اناؤنس ہوئی تھی وہ موسٹ نے کی تھی، آئی تھنک 85 میں کی تھی، جو پہلا بیچ انہوں نے۔ پھر اس کے بعد پہلے بیچ میں مجھے یاد ہے ابھی تک کہ 1000 اسکالرشپ انہوں نے رکھے تھے، تو ٹوٹل اپلیکیشن ان کے پاس 400 کے قریب آئی تھی، مطلب لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں تھا۔ جی ایسے ہی وہ 400 کے 400 سلیکٹ ہو گئے تھے، پھر انہوں نے دوبارہ اس کی اناؤنسمنٹ کی، پھر زیادہ آئیں، پھر وہ ٹیسٹ لیا، اور پھر اس سے اگلے سال، اور مطلب جو لاسٹ انہوں نے اپلیکیشنز رن کی تھی آئی تھنک 89 میں کی تھی، تو تب ان کے پاس کوئی 30,000 اپلیکیشن آئی۔ اس کے بعد پھر جب ایچ ای سی بنا تو پھر ایچ ای سی نے یہ اسکالرشپ اسکیم اناؤنس کی مختلف، اور بیچ میں گیپ آ گیا کئی سال، بالکل بیچ میں گیپ آ گیا تھا۔ پھر ایچ ای سی کے تھرو بھی آہستہ آہستہ یہ کام آگے بڑھا، اس سپیڈ سے نہیں تھا جو پہلے تھا۔ جی ایسے تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بہت فائدہ ہوا، لیکن دوسری طرف اگر میں دیکھتا ہوں اس زمانے میں جو ایس این ٹی اسکالرشپ پہ جو گئے تھے، موسٹ اسکالرشپ کہلاتے تھے، اس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ میں صرف میں بات کروں گا کہ 160 لوگ واپس آئے، اور ود ان 2 ایئرس 158 چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ بالکل ٹھیک، اور ریزن انوائرمنٹ تھی، بالکل صحیح، کہ یہاں ان کو وہ انوائرمنٹ ہی نہیں دیا گیا تھا، کہ جس کی وجہ سے وہ مجبوراً واپس چلے گئے۔ تو ہمیں انوائرمنٹ بیسیکلی، اور ایچ ای سی نے آ کے وہ انوائرمنٹ کریٹ کیا جو آپ ایچ ای سی کی بات، جی بالکل صحیح۔ تو اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں پنجاب یونیورسٹی کو اگر ہم سامنے رکھ لیتے ہیں ایز اے رول ماڈل، تو پنجاب یونیورسٹی نے کیا بینیفٹس اٹھائے اس میں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ آج ہی پی ٹی وی ورلڈ کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے میرے پاس، اور وہ ریکارڈ کر رہے تھے، اور ان کا موضوع یہی تھا جو آپ نے ابھی چھیڑ دیا ہے، وہ ہے برین ڈرین کا ایشو۔ بالکل، اس میں ڈاکٹر صاحب برین ڈرین جو ہو رہا ہے اس کی اور بھی وجوہات ہے، لیکن بہت بڑی ایک وجہ جو ہے وہ یہاں کا انوائرمنٹ ہے، بالکل، کہ بیوروکریٹک انوائرمنٹ ہے۔ ہماری سوسائٹی کو ابھی اس حد تک ترقی کرنی ہے کہ ہم ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا کریں کسی کام کرنے والے شخص کے لیے۔ بالکل صحیح۔ اب یہاں پہ جیلسی ہوتی ہے بعض اوقات اور کئی رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، لیگ پولنگ ہوتی ہے، اور پھر وہی بات کہ کرپشن اور وہ اقربا پروری اور اس قسم کے مسائل کا شکار ہیں ہم۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے برین ڈرین ہوتا ہے، یہ ایک فیکٹ ہے کہ ہمارے اچھے اچھے برین جو ہیں یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے، اور انہوں نے جہاں جا کے اپنی سروسز دی، ان کی سروسز کو ایکنالج کیا گیا، مانا گیا۔ لیکن جو لوگ پاکستان میں ہیں، آپ نے بھی خود ذکر کیا تھا، اگر ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو پھر ہم کیا نہیں کر سکتے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے جیمز ہیں
کہ جن میں صلاحیت کی کمی نہیں ہے، اور ایسے بھی کئی لوگ جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ اس سسٹم سے لڑ کے بھی وہ اس سسٹم میں رہنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ کوئی بھی ہو، ان کی ملک سے محبت ہو، اپنے والدین کے ساتھ رہنا ہو، یا کوئی اور وجہ ہو، تو سسٹم سے لڑنے والے ہیں، بالکل صحیح، اور بہت سارے لوگ کامیابی سے اس ملک میں کام کر رہے ہیں۔ اصل جو بات ہے نا، میں پھر اسی طرف آتا ہوں کہ پالیسی میکنگ میں بالکل، اور پالیسی کی امپلیمنٹیشن میں وہاں پہ مسئلہ ہے کہ اگر ہمارے پالیسی میکرز، اس پروگرام کی وساطت سے میں بات ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اچھے طریقے سے، ایمانداری سے، گولز کو سامنے رکھتے ہوئے اور محنت کر کے اگر پالیسی بنائیں اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کا کوئی میکانزم بنائے، جی کٹ پیسٹ نہ ہو، وہ ہماری لوکل جو انڈیجنس نیڈز ہیں، آنکھیں بند کر کے کسی کو کاپی کرنا تو کوئی عقل مندی نہیں ہے، وہ ہماری جو انڈیجنس نیڈز ہیں اور ہمارے جو ایشوز ہیں، حتیٰ کہ جو رکاوٹیں ہیں، ان کو بھی سامنے رکھ کے پالیسی اگر بنائیں، تو میں نے تو دیکھا ہے پاکستانی لوگ دنیا بھر میں، آپ بھی گئے ہیں، میں بھی گیا ہوں، بڑے سکسیسفل ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، مطلب اگر ہمیں انوائرمنٹ مل جائے تو ہم بہترین کام کرتے ہیں، اور دنیا کے بہترین اداروں میں پاکستانی کام کر رہے ہیں۔ بالکل، تو یہاں پہ پالیسی، اس کی امپلیمنٹیشن، ڈاکٹر صاحب اگر یہ ہو جائے تو ہمارا سارا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ جو آپ نے بات کی نا کہ باہر جا کے ہم بہترین کام کرتے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ میں بھی باہر رہا ہوں، دیکھا ہے، اور ہم کمپیٹ کرتے تھے اور ہم ٹاپ پہ رہتے تھے، یہ نہیں ہے کہ ہم لوور لیول پہ ہوتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں، انڈین کے بھی مقابلے میں ہم بہتر ہوتے تھے۔ مطلب اس پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دیکھتا تھا تو رشین مجھے نظر آئے، جب رشیا ٹوٹا اور رشین وہاں آئے تھے یورپ میں، تو ان کا برین کافی اچھا ہوتا تھا۔ اس پوائنٹ آف ویو سے ورلڈ میں دیکھیں جائے تو ٹاپ 5 کی لسٹ میں پاکستان آتا ہے برین کے پوائنٹ آف ویو سے، تو یہ تو اس میں تو شک ہے ہی کوئی نہیں، ہمارا اکنامک ایشو۔ اب آپ نے جو برین ڈرین کی بات کی، میں اس کو پازیٹیو بھی لیتا ہوں، نیگیٹو تو ہے ہی ہے، لیکن میں پازیٹیو اس پوائنٹ آف ویو سے لیتا ہوں کہ جب آپ کے پاس یہاں اپرچونیٹیز نہیں ہے اور آپ کے پاس مور دین 60% یوتھ ہے، اور پاپولیشن گروتھ آپ کی جس طریقے سے ہو رہی ہے، تو اس کو اسپیسیفک ایریا میں ٹرین کر کے باہر بھیجا جائے۔ اب میں تھوڑا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ 2007 میں $1 بلین کی ریمیٹنس تھی، اور 2000 لاسٹ ایئر 22 میں وہ ریمیٹنسز بڑھ کے $31 بلین کی ہو گئی، اور یہ جو اتنی انکریز آئی تھی، اس کی وجہ یہی تھی کہ جو ایجوکیٹڈ یوتھ باہر گئی، اس سے پہلے ہماری لیبر کلاس جاتی تھی۔ تو ہم اگر یوتھ کو پراپرلی ٹرین کر کے، اسپیشلی ہائی ٹیک ایریا میں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ ٹیکنالوجیز میں، الائیڈ ہیلتھ سائنسز میں، یہ وہ ایریاز ہیں جس میں ورلڈ اوور ڈیمانڈ ہے۔ مثلا اگر ہم ورلڈ اوور ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں تو نرسنگ نمبر 1 ہے، ٹھیک، آئی ٹی ابھی بھی نمبر 1 نہیں ہے۔ تو آپ ایز اے پنجاب یونیورسٹی وائس چانسلر کیا سوچ رہے ہیں کہ کن ایریاز کو فردر پروموٹ کرنا چاہیے پنجاب یونیورسٹی میں؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا اچھا کویشچن جو ہے نا یہ پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے کیا۔ اس سے پہلے برین ڈرین کی آپ نے بات کی، دیکھیں ایک لمبی لسٹ بنائی جا سکتی ہے برین ڈرین کے فائدوں کی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہمیں ریمیٹنسز چاہیے، ہمیں ڈالرز کی اس وقت ضرورت ہے، اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ماشاءاللہ باصلاحیت ہیں، اور ان کی اگر ٹریننگ اسپیسیفک ایریاز میں کی جائے تو وہ نہ صرف اپنے ملک کو سرو کر سکتے ہیں، باہر جا کے بھی اپنی خدمات دے سکتے ہیں۔ تو جہاں تک پنجاب یونیورسٹی کی بات ہے نا، تو ہم لوگ بعض ہمارے ایسے شعبے ہیں جن میں سے بہت سارے بچے ہمارے جو ہیں وہ باہر جاتے ہیں۔ بالکل، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ ہماری ایک کمپیوٹر سائنس کی گریجویٹ ایک بچی جو ہے اس کو گوگل نے ہائر کیا ہے، اور وہ ملک سے باہر جا کے گوگل میں جا کے اپنی سروسز دے رہی ہے۔ اس سے ہماری یونیورسٹی کی جو ریپیوٹ اور رینکنگ ہے وہ بڑی اوپر گئی اس سے، اور میڈیا میں کئی دن تک اس کے انٹرویوز چلتے رہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسے سبجیکٹس ہیں جن کی انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہے، جیسے فارمیسی ہے، جیسے ہمارے پاس انجینئرنگ کے شعبے ہیں۔ ابھی ہم نے کچھ سال پہلے انرجی اور انوائرمنٹل انجینئرنگ کا شعبہ نیا کھولا ہے، الیکٹریکل کا شعبہ ہم نے نیا کھولا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمارے، اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے ایک فارسی کے استاد جو ہیں وہ کینیڈا میں جا کے فارسی پڑھا رہے ہیں، آج کل گئے ہوئے ہیں، اور لوگ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ کینیڈا کے لوگ فارسی پڑھتے ہیں۔ بھائی وہ فارسی کے استاد ہیں، ان کو کینیڈا کی ایک اچھی یونیورسٹی نے، یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا نے انوائٹ کیا ہے، وہاں پہ وہ پڑھائیں گے بھی، وہاں پہ ریسرچ بھی کریں گے، اور سبجیکٹ ان کا فارسی ہے۔ جی، آپ نے یہ جو بات چھیڑی ہے نا، اس پہ ابھی کیونکہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے
تو ہم اس پہ فردر بات کرتے ہیں کہ اسلامیات، اردو، پاکستان اسٹڈی یا ہسٹری، یہ دنیا میں کہاں کہاں پاکستانیوں کی ڈیمانڈ ہے۔ جی ناظرین، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے بعد واپس آ کے ہم ڈاکٹر صاحب سے فردر ڈسکشن کریں۔ ویلکم بیک۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے پرشین کی بات کی تھی، تو دنیا میں ہم بے شمار جگہ دیکھیں اردو میں کافی کام ہو رہا ہے۔ جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں خاص طور پہ، جاپان میں، جاپان کے پروفیسر یا اسٹوڈنٹس یہاں آ کے لرن کرتے ہیں اور پھر واپس جا کے یہاں سے اسٹوڈنٹ وہاں جاتے ہیں۔ اسلامیات میں، اسلامک ہسٹری کے اوپر، تو ان ایریا میں تو دنیا بھر میں کام ہو رہا ہے، تو پاکستان کے لوگوں کو جانا چاہیے وہاں اور کام کرنا چاہیے۔ تو اس میں پنجاب یونیورسٹی نے ایکسٹرنل لنکیج پروگرام بھی بلڈ کیا ہوا ہے۔ جی بالکل کیا ہوا ہے۔ اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہمارے بہت ساری باہر کی یونیورسٹیوں کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ ان کے بیسس کے تھرو بھی ایم او یو سائن ہوئے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اس میں اسٹوڈنٹس ایکسچینج پروگرام بھی ہے، اس میں ٹیچر ایکسچینج پروگرام بھی ہے، اور جن سبجیکٹ ایریاز کا آپ نے نام لیا نا، جیسے اردو ہے یا اسلامک اسٹڈیز ہے، یہ اس میں بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ ایسے سبجیکٹس ہیں جن کی صرف پاکستان میں ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام کا تو جو دین ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس دنیا کی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ اسلام کے ساتھ منسلک ہے، اور اردو جو ہے وہ ایک بہت بڑی زبان ہے۔ یہ دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اردو بولتا ہوا سمجھتا ہے۔ تو ہمارے یہ جو لوگ ہیں یہ پوسٹ ڈاک کرنے باہر جا چکے ہیں۔ ہمارے اسلامک اسٹڈیز کے لوگ جو ہے وہ یو کے سے اور ملائیشیا سے اور کئی ملکوں سے، حتیٰ کہ جو ایسے ممالک جہاں پہ غیر مسلموں کی آبادی زیادہ ہوتی ہے، وہاں کی یونیورسٹیوں سے، اچھی اچھی یونیورسٹیوں سے جا کے پوسٹ ڈاک کر کے آئے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا لائزان بھی ہے۔ ہم نے ایک ایکسٹرنل لنکیجز کی ایک ڈائریکٹر کا ایک آفس الگ سے بنایا ہوا ہے۔ ایک ہماری پروفیسر ہیں جو اس کے ڈائریکٹر ہیں، وہ ان کے تھرو ہم یہ سارے کام کرتے ہیں۔ ہمارے آئے دن ایم او یو سائن ہوتے رہتے ہیں، اور وہاں سے جو لوگ آتے ہیں ان کے پروفیسرز، ان کے ساتھ ہماری میٹنگز جو ہیں ایک تواتر کے ساتھ جاری، چونکہ بڑی یونیورسٹی ہے تو ایک مسلسل عمل ہے جو یہ جاری ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ مطلب آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے 2 ہفتے سے ہمارے وائس چانسلر جب نہیں تھے تو مجھے کہا گیا جی کہ آپ ان وفود کو ڈیل کریں، تو میں نے کوئی 3-4 میٹنگ صرف 2 ہفتے میں کی ہیں۔ بالکل کہ سعودی عرب کی ایک یونیورسٹی سے وفد آ گیا، اس کے علاوہ کینیڈا سے ایک وفد آ گیا، اس کے علاوہ اور تو بات یہ ہے کہ یہ کام ہمارا مسلسل جاری ہے۔ اتنا بڑا سیٹ اپ ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ لائزان میں لگے رہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے ایگزامینر ان ملکوں سے ہوتے ہیں، ایڈوانس کنٹریز سے، ہمارے پیپر ان کے ساتھ مل کے چپتے ہیں، ہماری ریسرچ میں کولیبوریشن ان کے ساتھ کمبائنڈ ریسرچ ہوتی ہے، ایسا ہی ہے، اور بعض اوقات وہاں کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ نے کیونکہ ایم او یوز کی بات چھیڑی، تو 2010 میں ہم نے لاہور چیمبر سے انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج پروگرام لانچ کیا تھا، اور سب سے پہلے پنجاب یونیورسٹی کو اس میں شامل کیا تھا۔ تو اس کے بعد پھر ایچ ای سی کو آن بورڈ کیا گیا، ضرورت سمجھی گئی، پھر فردر اس پہ ڈبیٹس چلتی رہیں، اور دین اور ایکس بنے۔ تو پنجاب یونیورسٹی میں بھی اور ایکس ڈپارٹمنٹ ہے، تو اور ایکس کی کامیابی کس طرح چل رہی پنجاب یونیورسٹی میں؟ دیکھیں، ہمارے پاس جو اورک کا اس وقت سیٹ اپ ہے کافی بڑا ہے، اس میں سٹاف ہے، اس میں فنڈز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اورک کے ذمہ یہ ہے کہ جتنی بھی ریسرچ گرانٹس آتی ہیں ہمیں ایچ ای سی سے یا اور اداروں سے، ان کو وہ دیکھتا ہے۔ ابھی میں نے وائس چانسلر بنتے ہی جو سب سے پہلا کام کیا، ان لوگوں کو بلایا، ان پروفیسرز کو کہ جن کے پاس گرانٹس آئی ہوئی ہیں، ان کی گرانٹ کا میں نے دیکھا کہ آپ کی پروگرس کیا ہے، ان کو موٹیویٹ کرنا بھی ایک مقصد تھا کہ اپنے کام کو تیزی سے بڑھائیں، اور اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے میرا جو وائس چانسلر آفس ہے وہ کیا ہیلپ کر سکتا ہے۔ تو میں نے کل ان کے ساتھ ایک اچھی ڈیٹیلڈ جو ہے وہ ملاقات کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں ایگزیبیشنز ہوتی رہی، اگر آپ کو یاد ہو، بالکل ہم لوگ انڈسٹریل ایگزیبیشنز کا اہتمام کرتے ہیں کہ جو نئے آئیڈیاز ہیں، جو انوویٹو آئیڈیاز ہیں، اس کی آ کے وہاں پہ ڈسپلے کریں، تو ہمارا اورک اس کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ریسرچ کو پروموٹ کرنے کو 36 کے قریب تو جرنلز ہیں جو پنجاب یونیورسٹی شائع کرتی ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں میرا نہیں خیال کہ کوئی اور 2002 سے پہلے کوئی جرنل تھا آپ کا؟ جو سے پہلے تھے لیکن کم تھے، کم تھے۔ یعنی ہمارے دیکھیں بعض جرنلز ایسے ہیں جو ہمارے
اورینٹل کالج میگزین کے نام کا ہمارا ایک جرنل ہے، وہ تو بہت پرانا، وہ بہت پرانا ہے، تو بعض ایک ہسٹوریکل اس میں چند ایک تھے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایچ ای سی کے آنے کے بعد جو ہے وہ جرنلز کی تعداد بھی بڑھی، اور ایچ ای سی کچھ نہ کچھ ان کو فنڈنگ بھی دیتی ہے. تو ریسرچ کا کام جو ہے اس کو کوارڈینیٹ اورگ کے ذریعے سے کرتے ہیں، لیکن اچھا جو ہے وہ بلک میں کام ہو رہا ہے. بالکل ریسرچ کلچر جو ہے نا ایچ ای سی نے آ کے نو ڈاؤٹ انٹروڈیوس کیا، اور سب سے پہلے مطلب اسٹینڈرڈائزیشن کی ہم بات کر چکے ہیں. تو ریسرچ کلچر کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو انہوں نے پھر ایک تو گریڈ 17 کے بجائے 18 میں لیکچرار کی اپوائنٹمنٹ رکھی، پھر وہ کیڈر کو چینج کرنے کا آپشن رکھا، پھر اس میں انہوں نے پبلیکیشن کا کہ اتنی پبلیکیشن ہوں گی. تو شروع میں کوالٹی کے تو ایشو آئے، لیکن لیٹر آن آہستہ آہستہ چیزیں فلٹر آؤٹ ہوتی گئیں. کبھی بھی ڈائریکٹ کوالٹی نہیں ہوتی، ایک پروسیس ہوتا ہے، فلٹریشن پروسیس کے بعد کوالٹی باہر آ جاتی. تو پنجاب یونیورسٹی اس وقت ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر نمبر آف پبلیکیشنز کی بات کی جائے تو ہم بہت اچھے ہیں، اور چونکہ یونیورسٹی کی رینکنگ میں پبلیکیشن کے اور نمبر آف آرٹیکلز کے، ان پر آنے والی سائٹیشنز کے بہت اس میں مارکس ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے پاکستان کی ٹاپ کی یونیورسٹیز میں یونیورسٹی آف پنجاب کا نام شامل ہے، ریسرچ کے مارکس کی وجہ سے. کافی سارے وائس چانسلر بھی آپ نے پروڈیوس کیے ہوئے. جی ایسا ہی ہے، اس وقت بھی میرا خیال ہے کہ 12 کے قریب وائس چانسلر ہیں جو 12 پنجاب ایچ ای سی کے چیئرمین بھی، جو پنجاب یونیورسٹی کے پروفیسر جو ہیں وہ. تو اس طرح سے ہماری کنٹریبیوشن ریسرچ میں اچھی خاصی ہے، اور اس کو جو ہے وہ ایک سگنیفیکنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹریبیوشن ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے جو ایچ ای سی کی کنٹریبیوشن کا نام لیا نا، تو میرا خیال ہے کہ زیادتی ہوگی اگر ہم نام لے کے بات نہ کریں کہ ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب کا جس میں کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے یہ چینج لانے میں اپنا کردار ادا کیا، ماڈل اور رول بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی. تو میرا خیال ہے ان کو جو ہے وہ یہاں پہ ان کی ستائش ہونی چاہیے، اور اس جیسے اگر ہمیں چند لوگ اور مل جائیں تو میرا خیال ہے ہمارا ایجوکیشن سیکٹر خاص طور پہ ریسرچ کا جو کام ہے وہ بہت آگے جا سکتا ہے. آپ نے صرف ایچ ای سی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی، میں ان کی ایک اور بات، حالانکہ وہ کیمسٹری بایو کیمسٹری کے ہیں بیسیکلی، لیکن پہلے وہ آئی ٹی کے منسٹر بھی وہ بنے تھے. جی اگر آپ کو یاد ہو، جی مجھے یاد 2002 میں ایچ ای سی کے چیئرمین کے ساتھ ساتھ وہ آئی ٹی کے منسٹر بھی تھے، اور آئی ٹی کی گروتھ میں بھی انہوں نے بڑا کام کیا. آج آئی ٹی جہاں پہنچی ہے پاکستان میں، ایون دو کہ ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں، لیکن جس سپیڈ پہ ہم جا رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ جلدی ہم بھی کافی، انڈیا کو تو خیر ابھی ہم پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے کہ انڈیا بہت آگے نکل گیا، وہ اراؤنڈ $300 بلین ان کی انڈسٹری ہے، ہماری ابھی $4-5 بلین پہ کھڑی ہوئی ہے. لیکن جس طریقے سے پچھلے 4-5 سال میں ایکسپینشن ہوئی ہے، آئی ایم ہوپ فل کہ ود ان 3 ایئرس یہ $20 بلین پہ چلی جائے گی. تو آئی ٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کی یونیورسٹی میں بھی کافی کام ہو رہا ہے. جی بالکل، ہمارے ہاں جو آئی ٹی کا سیٹ اپ ہے، ایک تو ہمارا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک آئی ٹی سینٹر ہے، بالکل، کہ جو یونیورسٹی کی آٹومیشن کے لیے جو ہے وہ کام کرتا ہے. یونیورسٹی کے اندر جتنے کمپیوٹرز ہیں، یونیورسٹی کے اندر ان کی جو مینٹیننس کا کام ہے، ان کی پرچیز کا کام ہے، اس کو کرتا ہے. یونیورسٹی کا جو ہے وہ ای میل سسٹم، یونیورسٹی کی ویب سائٹ، گو کے امپرومنٹ کی ضرورت اور گنجائش تو ہر جگہ ہوتی ہے. تو ہم نے پچھلے کچھ سالوں سے یہ کیا کہ ہم نے پریفر کیا کہ پیپر پہ پرنٹ کرنے کے بجائے جو گرین ٹیکنالوجی کا ایک کانسیپٹ ہے پیپر لیس کہ ہم پیپر لیس انوائرمنٹ کا، کہ ہم بھی گرین ٹیکنالوجی کی طرف جائیں. اور بہت سارے اس وقت جو ہمارے سرکولرز ہیں وہ صرف ای میل بیسڈ ہیں، اور بہت سارے جو ہمارے جرنلز ہیں وہ صرف ویب بیسڈ ہیں. بالکل ٹھیک. اس میں یہ کہ تقریباً ہم نے اپنے تمام جرنلز کو فریلی اویلیبل کر دیا ویب پہ، اور ان کے پچھلے کئی سالوں کے شمارے جو ہیں وہ ویب پہ اویلیبل ہیں، بالکل ٹھیک، وہاں سے دیکھے جا سکتے ہیں. آٹومیشن کا کام ہمارے ہاں جاری رہتا ہے. ایگزامینیشن کو پہلے کیا، ابھی 2-3 سال سے ہم نے ایڈمیشن کا کام سارے کا سارا کر دیا، اسٹوڈنٹس کی مینجمنٹ کا کر دیا، میڈیکل سینٹر ہمارا ہے اس کو آج کل آٹومیٹ کر رہے ہیں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی آٹومیشن میں ہم لگے رہتے ہیں. تو ہمارا آئی ٹی سینٹر جو ہے بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایک بیس ہے آئی ٹی کا کام کرنے کی، وہ ہمارا ایک فیکلٹی ہے پوری آئی ٹی کی، کمپیوٹنگ کی. اس میں 4 ڈپارٹمنٹس ہیں. وہاں پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے اور ان کو جو پروجیکٹس ملتے ہیں، اس کے ذریعے بھی لاہور کی ٹریفک کا نظام ہو یا کچھ اور کئی ایسے پروجیکٹس ہیں کہ جن کی کبھی تفصیلی ٹائم ہو تو اس میں ہم جائیں، تو اس میں ہماری کنٹریبیوشن ہے ہماری یونیورسٹی کی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور گوگل والی جو ہے وہ ہماری اسٹوڈنٹ رہی ہے، اس کا ذکر میں نے پہلے کر دیا. بالکل کر رہے. انفارچونیٹلی ٹائم کی تو کمی ہے، آپ کو ہم دوبارہ بلائیں گے اور 2 ایریا میں خاص طور پہ ہم بات کریں گے.
ایک آپ کا جو اپنا ایریا ہے لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز، کیونکہ اس کا بہت بڑا رول ہے. آج ہم کیونکہ ٹائم کم تھا تو جرنل ڈسکشن تھی کچھ چیزوں کے اوپر، وہ ضروری تھا لوگوں کے لیے. تو نیکسٹ ٹائم ہم فوکس ہو کے ایک تو لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز کا، اور ایک اور ایریا ہے جیوگرافی میں جی آئی ایس اینڈ ریموٹ سینسنگ سینٹر جو آپ نے بنایا ہوا ہے، وہ بھی بہت بڑا کام ہے، تو اس پہ ہم ڈسکشن کریں. جی ناظرین، کیونکہ اب ہم کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں، ٹائم ختم ہو گیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب سے آپ نے انفارمیشن کافی ساری لے لی ہے. ہمارے پاس سولوشن موجود ہے ہر چیز کے، صرف ہمیں انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے، اور اس انوائرمنٹ کو پرووائڈ کرنے میں گورنمنٹ کو رول پلے کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ پالیسیز، تو پالیسیز کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن فریم ورک، وہ انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ جس میں ہیلدی انوائرمنٹ ہو اور وہ پالیسیز امپلیمنٹ ہو سکیں. پالیسیز تو ہم بہترین پروڈیوس کرتے رہے ہیں، دوسروں نے کاپی کر کے اس کو ترقی کیا، ہم پیچھے رہ گئے. تو ہمیں ایز اے قوم اس کے آگے بڑھنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے، اور اپنے گریبان میں جان کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.